Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 25 of the course Business System Development. Today we will be talking about those automated tools that are used for system development. We are going to have a look on all those tools which help in the overall system development life cycle. They are not specific for certain phases in an SDLC, but they can be used. Different case tools and different automated tools, they are used at different phases of the system development life cycle. Before we formally start further discussion on today's lecture, let us have a look on the summary of the previous lecture. If you precisely remember, we importantly talked about the cultural issues that are there while a system is implemented or while there is a conversion from the old system to the new system. कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि पुराने सिस्टम को नए सिस्टम पर कन्वर्ट करने से रोकती हैं. कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंशियल हैं. ठीक है, इसकी एग्जांपल हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से देखी और हमने ये देखा कि एक कंपनी का एम्प्लॉई है जो कि पुराने सिस्टम के साथ काफ़ी फेमिलियर है और काफ़ी अरसे से उस पुराने सिस्टम के साथ वो काम कर रहा है और उसकी आउटपुट अच्छी है, वो ठीक काम कर रहा है, अपना उसका काम ठीक हो रहा है. जब आप उसको एक नए सिस्टम पर लाते हैं सो वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता, वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता और वो इतना कन्वीनियंट फील नहीं करता. इसलिए वो पुराने सिस्टम को ही यूज़ करना चाहता है, हालांकि वो ये नहीं जानता कि उसकी कंपनी ने लाखों रुपए लगाकर नए सिस्टम को डिप्लॉय किया है, नए सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है और उसकी ज़ाती मर्जी जो है वो उस बिजनेस को लॉस क्रिएट करेगी अगर वो नए सिस्टम को इस्तेमाल करना शुरू नहीं करता. तो एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से, एंड यूजर्स के पर्सपेक्टिव से उनको अपनी मर्जी, अपनी पसंद नापसंद एक तरफ रख के उस नए सिस्टम पर नए सिस्टम को यूज़ करना पड़ता है. उनको नए सिस्टम को यूज़ करना चाहिए. दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू यूज़ दी न्यूली डेवलप्ड सिस्टम एंड न्यूली इंस्टॉल्ड सिस्टम. ये एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से था. मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैनेजमेंट को भी चाहिए कि वो एंड यूज़र के जो कंसर्न्स हैं उसको देखें, कंसर्न्स को नोट करें. वो देखें कि जो एम्प्लॉई है, जो एंड यूज़र है, वो क्यों हेजिडेंट है, वो क्यों रिलक्टेंट फील कर रहा है नए सिस्टम को यूज़ करने से. उसके क्या इश्यूज हैं, उसको क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या उसका बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, क्या कंप्यूटर को वो इस्तेमाल करना नहीं जानता, क्या सॉफ्टवेयर पर उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई, या इसके अलावा कोई और रीज़न हो सकती है. आप अकॉर्डिंगली कंपनी के मैनेजर उनकी एंड यूज़र की नीड्स को, जिन्होंने एक्चुअली उन सिस्टम को यूज़ करना है, ठीक है, जिनको हम एडॉप्टर्स कह रहे हैं, जिन्होंने सिस्टम को अडॉप्ट करना है, उनको आप हर तरीके से फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो उस नए सिस्टम पर अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएं. याद रखें कि मतलब कस्टमर का या एंड यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, उस कंपनी के मैनेजर्स का, सीईओ का, जो टॉप हेड्स हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है. इन दोनों पार्टीज को किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होना पड़ता है और इन दोनों पार्टीज को ये चीज़ रियलाइज करनी पड़ती है कि एंड यूज़र ये रियलाइज करता है कि कंपनी क्यों इंसिस्ट कर रही है, इसमें कंपनी के क्या फ़ायदे हैं, क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, और कंपनी के बॉसेस को ये चीज़ रियलाइज करनी पड़ेगी कि शुरू में चूंकि एंड यूजर्स या जो अडॉप्टर्स हैं, जिन्होंने सिस्टम को अडॉप्ट करके यूज करना है, दे मे नॉट बी वेरी फेमिलियर विद द न्यू सिस्टम एंड देयर परफॉर्मेंस मे नॉट बी वेरी गुड इन द अर्ली डेज. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये परफॉर्मेंस इंप्रूव होती रहती है और आपका एंड यूजर जो है वो अच्छा परफॉर्म जो है वो कर लेता है. पोस्ट इंस्टॉलेशन के ये इश्यूज थे. पोस्ट इंस्टॉलेशन से रिलेटेड बाकी चीज़ों को भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में देखा था. लेट अस नाउ टॉक अबाउट द आउटलाइंस ऑफ टुडेज लेक्चर. इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम बात करेंगे द ट्रेड ऑफ्स व्हेन यूजिंग केस कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स टू सपोर्ट
سسٹم ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز. ہمارے پاس کئی ایسے آٹومیٹڈ ٹولز ہیں, کیس ٹولز ہیں, جن کو یوز کرتے ہوئے, جن کو ایس ڈی ایل سی کے کسی بھی فیز میں یوز کرتے ہوئے ہم اپنی ڈیولپمنٹ کو مزید انہینس کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں, ایفیشنسی لا سکتے ہیں. لیکن ان کے کچھ ٹریڈ آفز بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کیس ٹول کو آپ اسٹریٹ اوے یوز کر دیں گے اور کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے, بلکہ ہو سکتا ہے اس کیس ٹول کو پہلے یوز کرنے کے لیے آپ کو کیس ٹول کو سیکھنا پڑے. وہ آپ کی ڈیولپمنٹ میں کیسے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے یہ تو بعد کی بات ہے. پہلے کیس ٹول کے ساتھ خود آپ انٹریکٹ کریں گے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے کچھ ٹریڈز آف بھی ہیں. اس کے علاوہ کچھ آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوتے ہیں, کچھ آرگنائزیشنل فورسز ہوتی ہیں جو کہ آٹومیٹڈ ٹولز یا کیس ٹولز کی طرف نہیں جانا چاہتی. وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل سسٹم ہے, جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں انہیں کو ہی لے کر چلا جائے اور جو ہے وہ سسٹم کی ڈیولپمنٹ اکارڈنگلی کی جائے. کسی بھی سسٹم کی ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیس ٹولز بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اس رول کو بھی ڈسکس کریں گے. کیس کے کیا کمپوننٹس ہیں اس کو بھی دیکھیں گے, اور کیس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اپر کیس ٹولز میں, لوور کیس ٹولز میں, اور کراس لائف کیس ٹولز میں, اور اس کے علاوہ کیس ریپوزیٹری میں بھی. سو دیز آر گوئنگ ٹو بی دی آؤٹ لائنز آف ٹوڈیز لیکچر. Let us have a look on what exactly is a case tool or what exactly is software engineering which is aided by or computer aided software engineering. So جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, آپ سافٹ ویئر کی انجینئرنگ کر رہے ہیں, آپ سسٹم کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں ایڈ کے تھرو. کس کی ایڈ کے تھرو؟ کسی کمپیوٹر پروگرام کی ایڈ کے تھرو. سو آپ جس بزنس پروسیس کو ڈیولپ کر رہے ہیں, آپ جس سافٹ ویئر کی انجینئرنگ کر رہے ہیں, آپ کے اس کام کو کچھ ٹولز ہیں جو کہ کمپیوٹر بیسڈ ٹولز ہیں, وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. دے ول ہیلپ یو ان دی ڈیولپمنٹ آف دی بزنس سسٹم. So these are software tools that provide automated support for some portions of the system development process. یہ کیس ٹولز یاد رکھیں کہ آپ کے لیے کوڈنگ کر کے نہیں دیں گے, انٹرفیس ڈیزائن کر کے نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, نہ ہی آپ کے لیے ریکوائرمنٹس گیدر کریں گے, بلکہ ان فیزز میں کسی نہ کسی جگہ پر یہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں یا آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اگر ہم بات کریں آپ کے پروجیکٹ پلان کی, تو پروجیکٹ پلان جو ہے وہ چند ہفتوں سے لے کر یا چند دنوں سے لے کر اور کئی مہینوں تک سپین کر سکتا ہے. اتنا بڑا بھی پروجیکٹ پلان ہو سکتا ہے جس میں کئی لوگ انوالو ہوں گے, جس میں کئی مائل سٹون ہوں گے. اب یہ پلان آپ کہاں پہ بنائیں گے؟ یہ پلان سب کو کیسے کمیونیکیٹ ہوگا؟ کیسے اس پلان کو لیٹ سے اگر چینج کی جاتی ہے تو کیسے سب کو براڈ کاسٹ ہوگی؟ سو ایسے ہمارے پاس ٹولز ہیں جس میں آپ پلان بھی بناتے ہیں, ان کو کمیونیکیٹ بھی کہتے ہیں. جیسے گینٹ چارٹ ہم نے دیکھا تھا, گینٹ چارٹ کو اس لیے یوز کیا جاتا ہے کہ آپ اس میں ٹائم کے حساب سے اور ایکٹیویٹی کے حساب سے اور اس کی پرفارمنس کے حساب سے آپ اپنے پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کو کیری آؤٹ کرتے رہتے ہیں. سو یہ گینٹ چارٹس دے ہیلپ ان پلاننگ. اسی طرح اگر آپ نے سسٹم کے ڈیزائن کے لیے کچھ ڈائیگرامس بنانی ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈائیگرامز آپ کی مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں. آپ کی کلاس ڈائیگرام ہے, یوز کیس ڈائیگرام ہے, ایکٹیویٹی ڈائیگرام ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ڈائیگرامز ان کے سرٹن سمبلز ہیں, ایکٹر کا سمبل ہے, کلاس کا سمبل ہے, کنڈیشن کا سمبلز ہے. تو ہمارے پاس ایسے ٹولز موجود ہیں جن کو صرف ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے باقی آپ ڈائیگرام خود بنا سکتے ہیں. سو انسٹیڈ کہ آپ پیپر بیسڈ ڈائیگرام بنائیں, یا انسٹیڈ کہ آپ جو ہے وہ اس ڈرائنگ ٹول میں خود سے ایکٹر کو بنائیں, پورے کا پورا ایکٹر بنائیں, ٹھیک ہے, اور ایروز خود سے ڈرا کریں, تو آپ کے پاس آٹومیٹڈ ٹولز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ریڈی میڈ سمبلز یہاں پہ ہیں, ان کو آپ نے یوز کیا اور اپنے سسٹم کی ڈیولپمنٹ میں اس کو یوز کرتے ہوئے آپ اوور آل امپروومنٹ, پرفارمنس انہانسمنٹ جو ہے وہ لے کر آ سکتے ہیں. لیکن اگین اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ دیز ٹولز آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکچولی ڈیولپ دی سسٹم فار یو, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکچولی build the software for you. They are just there to facilitate you. They are just there to help you. They are just there کہ آپ کا کام آسان ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح اس سے پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے. سو انسٹیڈ کہ آپ نے ایک یوز کیس ڈائیگرام بنانی تھی, وہ اگر آپ پیپر پہ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ آپ کے 15-20 منٹ لگ رہے ہیں. لیکن اگر ایک آٹومیٹڈ ٹول ہے جس میں ریڈی میڈ سمبلز ہیں, ان سمبلز کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کرتے ہوئے آپ ایک ڈائیگرام بنا رہے ہیں, اس میں آپ کو ہارڈلی 3 یا 4 منٹ لگیں گے یا 5 منٹ لگیں گے. سو آپ نے 10 منٹ سیو کر لی ہے.
10 منٹ سیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس 10 منٹ میں کوئی اور کام کر سکتے ہیں. سو پروڈکٹیوٹی آٹومیٹکلی انکریز ہو گئی. یا دوسرے الفاظ میں اس کو بڑے اسکیل پر اگر ڈسکس کیا جائے تو آپ نے پورے ڈیزائن کی پورے سسٹم کے لیے جو ہے وہ یوز کیس ڈائیگرام بنانی ہے. مینی یوز کیسز بنائیں گے. اگر آپ اس کو مینول طریقے سے لے کر چلیں یا اپنے وداؤٹ یوزنگ کیس ٹولز اگر آپ یوز کیس ڈائیگرامس بناتے ہیں, اٹ کین ٹیک 1 ویک کہ آپ صرف جو ڈائیگرامز ہیں, لیٹ سے آپ کے سسٹم اتنا بڑا ہے کہ اس میں کم از کم 200 پلس جو ہے وہ یوز کیسز ہیں. اب 200 پلس یوز کیسز کا مطلب یہ ہے کہ 200 پلس آپ ڈائیگرامز بنائیں گے. 200 پلس ڈائیگرامز کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم آپ کا 1 ہفتہ لگے گا. تو اگر آپ ایک کیس ٹول یوز کر رہے ہیں سو یہ ہفتے کا کام جو ہے وہ آپ کے 2 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر کمپلیٹ ہو سکتا ہے. تو آپ نے 3 دن سیو کر لیے. اس 3 دن میں آپ کوئی اور ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی پروڈکٹیو کام, کوئی یوزفل ایکٹیویٹی جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں. نہ صرف پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے بلکہ اوور آل سسٹم کی کوالٹی بھی انکریز ہوتی ہے. اب اوور آل سسٹم کی کوالٹی کیسے انکریز ہوئی؟ آپ کا ٹائم بچ گیا, آپ کی ایفرٹ بچ گئی, آپ کی کاسٹ بچ گئی. جو ٹائم آپ وداؤٹ یوزنگ کیس ٹولز ایکسٹرا اسپینڈ کرے تھے اب وہ ٹائم آپ کا سیو ہو رہا ہے. اسی طرح اگر ہم اس کی بات کریں کہ آپ کا پورا جو پروجیکٹ ڈیولپمنٹ پلان ہے گینٹ چارٹ کی صورت میں وہ اویلیبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. گینٹ چارٹ میں آپ نے مائل سٹونز بنا دیے ہیں, کب تک وہ ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو جانی چاہیے, اس کی پروگرس آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو بالکل سامنے نظر آ جاتا ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی ٹائم پر ہے, کون سی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ڈیلے کا شکار ہے. جہاں پہ ڈیلے ہے آپ اس کو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ پیس اپ کر لیتے ہیں, اس کو اسپیڈ اپ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی چیزیں وقت پر ہوں. اب ان چیزوں کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سافٹ ویئر میں اس ڈیولپمنٹ پروسیس میں آٹومیٹکلی کوالٹی آئے گی. آپ نے ٹائم کا خیال رکھ لیا, آپ نے بجٹ کا خیال رکھ لیا, آپ نے ادر ریسورسز کا خیال رکھ لیا. سو دس ہیلپس ان اوور آل اچیونگ دی کوالٹی آف دی سسٹم. کیس ٹولز جو ہے وہ سسٹم ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کے آلموسٹ ہر فیز میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. مطلب کیس ٹولز آر ناٹ اونلی اسپیسیفکلی فار ڈیزائن فیز اور فار امپلیمنٹیشن فیز. سو کیس ٹولز آپ کے پلاننگ فیز کے لیے بھی ہیں, آپ کے انالیسس فیز کے لیے بھی ہیں, ڈیزائن فیز کے لیے بھی ہیں, امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ہیں اور مینٹیننس فیز کے لیے ہیں. اگر ہم پلاننگ فیز کے کیس ٹولز کی بات کریں سو یہاں پہ ہمارے پاس ایسے ٹولز ہیں جو کہ پلاننگ میٹریسز بتاتی ہیں, پروجیکٹ اسکیجولز بناتی ہیں, کاسٹ ایسٹیمیشن کرتی ہیں. پروجیکٹ اسکیجولز جیسا ابھی میں آپ کو میں نے بتایا گینٹ چارٹس, گینٹ چارٹ کو بنانا, گینٹ چارٹ کو یوز کرنا, یہ ایک آٹومیٹڈ ٹول ہے. آپ کی اوور آل اس سسٹم کی ڈیولپمنٹ سے گینٹ چارٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ گینٹ چارٹ نہ بھی بنائیں تبھی آپ کا سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن آپ کے گینٹ چارٹ کو یوز کرنے سے کیا ہوا کہ آپ نے اسکیجول کر لیا, آپ اپنی پروگرس اس میں ٹریک کر سکتے ہیں. آپ کون سی ایکٹیویٹی, کون سا ٹاسک ڈیلے کا شکار ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, انسٹیڈ کہ آپ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ کو خیال آئے کہ کون سی ایکٹیویٹی جو ہے وہ لیٹ تھی. آپ ڈیڈ لائن سے پہلے اس کو دیکھ کر چیزوں کو جو ہے وہ اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں. سو پلاننگ فیز میں بھی اسی طرح. انالیسس فیز میں ہم جاتے ہیں کہ ہماری ڈی ایف ڈیز ہیں, ڈیٹا فلو ڈائیگرامز ہیں, ہماری اسٹیٹ ٹرانزیشن ایس ٹی ڈیز ہیں, اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرامز ہیں, ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں سافٹ ویئر کب ٹرانزٹ کیا. ڈی ایف ڈیز میں لیول 0 ڈی ایف ڈیز ہیں, لیول 1 ڈی ایف ڈی ہے, لیول 2 ڈی ایف ڈیز ہیں. اب یہ ڈی ایف ڈی ڈائیگرام آپ پیپر پہ بھی بنا سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایسے ٹولز موجود ہیں جن میں ریڈی میڈ سمبلز ہیں. آپ ان سمبلز کو یوز کرتے ہوئے اپنے اس پروجیکٹ کی, اپنے سسٹم کی ڈی ایف ڈیز بنا سکتے ہیں. اسی طرح ڈیزائن فیز میں چونکہ ہم ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنے کی بات کریں, وہاں پہ ہمارے ریلیشن آ گئے ہیں, ہم نے انٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام بنا لی ہے. انٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام کو بنانے کے بعد ہم اس کو ڈیٹا بیس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا ڈیزائن بناتے ہیں. ہم انٹیٹیز کو ریلیشن میں ٹیبل میں کنورٹ کرتے ہیں, ٹیبل میں جو ہے وہ پرائمری کیز اور فورن کیز اسپیسیفائی کرتے ہیں. بعض ٹیبلز اگر نارملائز نہیں ہے تو ان کو نارملائز کیا جاتا ہے. سو ایسے ٹولز ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ہمیں ڈیزائن فیز میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اسی طرح وہ ڈاکومنٹیشن میں بھی ہمیں ہیلپ کی جاتی ہے. اور اگر ہم امپلیمنٹیشن فیز کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ایسے ٹولز موجود ہیں جو کہ انسٹالیشن کی اسکیجول میں ہیلپ کرتے ہیں. جس میں ہم نے بات کی کہ انسٹالیشن جو ہے وہ اٹ سیلف ایک لانگ پروسیس ہو سکتا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ
ڈیولپمنٹ سائٹ سے کسی بھی وقت جو ہے وہ لوگ آ جائیں اور کہیں کہ ہاں جی آج ہم نے آپ کے سسٹم میں نیا سسٹم بن گیا اور اس کو انسٹال کرنا ہے، بلکہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا کہ انسٹالیشن ایک ایکٹیویٹی ہے جس کو فارملی پلان کیا جاتا ہے، اسکیجول کیا جاتا ہے، سارے اسٹیک ہولڈرز کو اس میں پہلے سے انفارم کیا جاتا ہے. تو اگر ایسے اسکیجولز بنانے ہیں انسٹالیشن سے ریلیٹڈ تو آپ کے پاس امپلیمنٹیشن فیز میں ایسے کیس ٹولز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اور لاسٹلی ہمارے پاس مینٹیننس سسٹم مینٹیننس کے لیے بھی ہمارے پاس کیس ٹولز موجود ہیں جو کہ مطلب چینجز کو اسپیسیفائی کرنے میں ہمیں ہیلپ کریں، ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں ہیں. سو یاد رکھیے کیس ٹولز جو ہیں وہ انہوں نے ہمارے سسٹم کی ڈیولپمنٹ میں ہمیں سپورٹ کیا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا ہے. یہ کیس ٹولز ہمارے لیے کوئی ایکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے، لیکن جو ڈیولپمنٹ کا پروسیس آلریڈی چل رہا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس کی ایگزامپل ایسے ہے جیسا کہ آپ فار ایگزامپل اپنے ڈگری پروگرام میں انرولڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ بزنس پروسیس ڈیولپمنٹ کا کورس پڑھ رہے ہیں. اس کورس کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا بڑا بھائی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیلپ کرتا ہے، آپ کو سپورٹ کرتا ہے. کوئی ٹاپک آپ کو سمجھ نہیں آ رہا وہ آپ کو سمجھاتا ہے، ڈسکشن کرتا ہے. اس نے آپ کے لیے ایگزام پاس نہیں کرنا، اس نے آپ کے لیے اسائنمنٹ نہیں بنانی، ٹھیک ہے، لیکن اس کی سپورٹ سے آپ اپنے کورس میں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. اگر اس کی سپورٹ نہیں بھی ہوگی پھر بھی آپ کو یہ کورس خود سے ہی پاس کرنا ہے، لیکن اس کی سپورٹ سے آپ اچھے طریقے سے کورس کو پاس کر سکتے ہیں. سو بالکل اسی طرح اگر کیس ٹولز نہیں بھی ہوں گے سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا، لیکن کیس ٹولز کو یوز کرنے سے جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بات کی کہ آپ کی لاسٹ 2 لائنز پروڈکٹیوٹی بھی انکریز ہوتی ہے اور کوالٹی بھی انکریز ہوتی ہے. سو ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہم کیس ٹولز کو یوز کریں اور اوور آل آرگنائزیشن میں جو بھی ان کی ڈیزائن فلاسفی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. آئیے آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن کیس ٹولز کو کیوں یوز کرے گی، ان کا کیا آبجیکٹو ہے، واٹ از دیئر مائنڈ، یا ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیس ٹولز کے یوز کرنے سے. سو آرگنائزیشن کیس ٹولز کو اس لیے یوز کرتی ہے بیکاز اٹ امپرووز دی کوالٹی آف دی سسٹم ڈیولپمنٹ. کوالٹی امپروو ہوگی، نمبر 1 اسپیڈ آف دی ڈیولپمنٹ بھی انکریز ہوتی ہے. اسپیڈ کیسے انکریز ہوئی، آپ کے پاس اسکیجولز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی ایکٹیویٹی ٹائم پر ہے، کون سا ٹاسک ڈیلے کا شکار ہے. لیٹ سے اسکیجول میں لکھا تھا کہ لاسٹ ویک میں، لیٹ سے مارچ کے لاسٹ ویک میں یا جون کے لاسٹ ویک میں ہارڈ ویئر ڈیلیور ہوگا. اب جون کا لاسٹ ویک آ گیا ہے اور ابھی تک ہارڈ ویئر ڈیلیور نہیں ہوا، تو آپ فوراً سے وینڈر کو کال کر کے اسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہاں جی وی آر ایکسپیکٹنگ دی ہارڈ ویئر، آپ کا کیا اسکیجول ہے، آپ کا کیا پلان ہے، یہ ہارڈ ویئر ہمیں کب پہنچ رہا ہے. سو اس طرح جو ہے وہ اگر اور ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ٹاسکس کو آپ جو ہے وہ اس کی پروگرس چیک کریں ہیں. سو اوور آل سسٹم کی ڈیولپمنٹ میں انکریز اسپیڈ آئے گی، ڈیولپمنٹ اس کی تیزی سے ہو گئی. اس کے علاوہ جیسا ہم نے بات کی کہ امپلیمنٹیشن فیز میں، پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا کہ امپلیمنٹیشن ہے یہاں پہ. اب امپلیمنٹیشن کی اگر بات کریں تو یہاں پہ ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس ایسے ٹولز ہیں جو کہ ٹیسٹنگ پرفارم کر کے دیتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے. اور اف یو ریمبر جب ہم ٹیسٹنگ کو ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ اسٹیٹک ٹولز ہیں اور کچھ ڈائنامک، کچھ اسٹیٹک ٹیسٹنگ ہے اور کچھ ڈائنامک ٹیسٹنگ ہے، کچھ آپ کی مینول ٹیسٹنگ ہے اور کچھ آپ کی آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ ہے. سو آٹومیٹڈ ٹولز اسٹیٹک ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں اور آٹومیٹک ٹولز ڈائنامک ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سائنٹسٹ کو بھی یہ ٹولز چیک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر اور کوئی پروگرام کے حوالے سے کوئی چیز ہے تو اس کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے. آرگنائزیشن کا کیس ٹولز کو یوز کرنے کا ایک اور آبجیکٹو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اٹ امپرووز انٹیگریشن آف ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز بائی کامن میتھڈالوجیز. سب کو پتا ہے کامن میتھڈالوجیز یوز کی جا رہی ہیں. لیٹس سے ڈیزائننگ ٹیم ڈیزائن کر رہی ہے، یوز کیس ڈائیگرامز بنائی جا رہی ہیں، باقی UML ڈائیگرامز بنائی جا رہی ہیں. اب صرف اس میں ایک پرسن ڈائیگرامز کو بنانے والا نہیں ہے یا ڈیزائن فیز میں انوالو نہیں ہے، اس میں کئی لوگ ڈیزائن فیز میں انوالو ہوں گے. اب لیٹ سے اگر میں بھی ڈیزائن میں انوالو ہوں اور آپ بھی ڈیزائن فیز میں انوالو ہیں، میں اپنے طریقے سے یوز کیس ڈائیگرامز بنا رہا ہوں، سمبلس کو میں یوز کر رہا ہوں، آپ اپنے طریقے سے. سو پاسبلٹی ہے کہ اس میں انکنسسٹنسی آ جائے. میں کنڈیشن کے لیے کوئی اور سمبل یوز کر رہا ہوں، آپ کنڈیشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کوئی اور سمبل یوز کر رہے ہیں. سو
کامن میتھڈالوجی اگر یوز ہوگی, اگر آپ اور میں کامن کوئی کیس ٹول یوز کر رہے ہیں, سو جو سمبلز میں یوز کر رہا ہوں وہی سمبلز آپ بھی یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس طریقے سے میں ڈائیگرام بنا رہا ہوں اس طریقے سے آپ بھی ڈائیگرام بنا رہے ہیں, تو ہم دونوں کی ڈائیگرامز کے بنانے میں کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہوگی. سو آپ کی لیٹ سے کچھ یوز کیسز میں نے بنائے, کچھ یوز کیسز آپ نے بنائے, اب ان دونوں کو جب انٹیگریٹ کیا جائے گا سو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ سب نے دونوں پارٹیز نے یا دونوں ڈیزائنرز نے کامن ٹول کو یوز کرتے ہوئے یہ ڈائیگرامز بنائی ہیں. تو ڈیزائن کے علاوہ اگر دیکھی جائے بات کی جائے تو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ انالیسس فیز کے لیے بھی کیس ٹولز ہیں, ڈیزائن فیز کے لیے بھی ہیں. اسی طرح ڈاکومنٹیشن ایک بڑی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے آپ کے پروجیکٹ ڈیولپمنٹ میں. ڈاکومنٹیشن کے لیے بھی آپ کے پاس ایسے ٹولز موجود ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ کریکٹ, کمپلیٹ اور ایکوریٹ ڈاکومنٹیشن کر سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ پروسیس بھی اسٹینڈرڈائز ہو جاتا ہے. اوور آل ڈیولپمنٹ پروسیس کی بات کریں سو وہ بھی اس کی اسٹینڈرڈائزیشن میں بھی ہیلپ ہوتی ہے. پروجیکٹ کی مینجمنٹ ایزی ہے, اسکیجولز پتا ہے, سب لوگوں کو اسکیجول پتا ہے, سب لوگوں کو پتا ہے کہ انالیسس فیز کے بعد جو ہے وہ ڈیزائن فیز کب شروع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. سب کو پتا ہے کہ لیٹ سے اس پروجیکٹ کے لیے یا اس بزنس سسٹم کے لیے اگر کوئی ہارڈ ویئر چاہیے تھا تو ہارڈ ویئر کب ڈیلیور ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو مینجمنٹ بھی آسان ہو گئی, مینٹیننس بھی آسان ہو گئی. ری یوزیبلٹی کا کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے, ری یوزیبلٹی بھی اس میں پروموٹ ہوتی ہے. کیسے؟ فار ایگزامپل میں نے ایک یوز کیس ڈائیگرام بنائی ہے, ٹھیک ہے, ایک پروجیکٹ کے لیے میں نے یوز کیسز ڈائیگرامز بنائی تھی. اب اگر میں ایز اے ڈیزائنر کسی دوسرے پروجیکٹ کے لیے یوز کیس ڈائیگرامز بناتا ہوں سو میرے پاس اچھے طریقے سے مجھے آئیڈیا بھی ہے کیسے بنتی ہے, پلس کوئی میرے پاس پچھلے یوز کیس ڈائیگرامز کو میں ری یوز بھی کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اب لیٹ سے اگر ہم لاگ ان کی بات کریں, لاگ ان کی ایک یوز کیس ڈائیگرام بنی ہے. اب ہر سسٹم میں لاگ ان ہوتا ہے, چاہے آپ بینکنگ سسٹم کی بات کریں, چاہے آپ فیس بک کی بات کریں, چاہے آپ ای میل کی بات کریں, چاہے آپ کوئی بھی کسٹمائز سسٹم ہے جس کی آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, لاگ ان کی اسکرین اس میں ضرور ہوتی ہے. سو لاگ ان کا اگر یوز کیس آپ نے بنائے ہوئے سو یہ کامنلی آپ کسی اور سسٹم ڈیولپمنٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اور لاسٹلی سافٹ ویئر کی پورٹیبلٹی یہ بھی امپروو ہوتی ہے سافٹ ویئر کی, کیونکہ آپ نے یہاں پہ اسٹینڈرڈز یوز کیے ہیں, ٹھیک ہے. چیزیں اسٹینڈرڈائزڈ ہو گئی, اسٹینڈرڈائز ہونے سے کیا ہوا, ری یوزیبلٹی بھی آپ کو انشور ہوتی ہے اور پورٹیبلٹی بھی امپروو ہو رہی ہے. لیکن ڈھیر سارے کیس ٹولز کو یوز کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایسے پوائنٹس ہیں, کچھ ایسے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کیس ٹولز کو یوز کرنا اتنا آسان نہیں رہتا. مطلب یہ جو پوائنٹس ہم ڈسکس کرنے والے ہیں, دیز آر سم آف دی آئٹمز which actually serve as an obstacle to use the case tools. یہ کیس ٹولز کو یوز کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں. سب سے پہلے ہے کاسٹ ہے. آپ کے جو بھی کیس ٹولز ہیں یا آپ اگر کوئی اسپیسیفک کیس ٹولز یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ فری نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے مرضی سے آسانی سے اٹھا کے یوز کرنا شروع کر دیں گے, بلکہ سرٹن کیس ٹولز کی کاسٹ جو ہے وہ $5,000 سے لے کر اور $15,000 پر ایئر تک ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. سو اگر آپ کیس ٹول یوز کرنا چاہتے ہیں, سسٹم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن ان ٹولز کو یوز کرنے کے لیے آپ کو ان کو پرچیز کرنا پڑے گا. سو یو آر اسپینڈنگ cost, you are spending another amount of money in order to purchase the case tools. So cost is the major obstacle in using or adopting the case tools during the development of a business system. کچھ کیس ٹولز ہیں جو کہ فری آف کاسٹ بھی ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ اگر گینٹ چارٹس بنانا چاہتے ہیں تو گینٹ چارٹ مائکروسافٹ ایکسل میں بڑی آسانی سے بن سکتی ہے. مائکروسافٹ ایکسل جو ہے اس کو پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آلریڈی لیٹ سے اگر آپ کے سسٹم میں انسٹال ہے تو آپ اس کو یوز کر رہے ہیں. لیکن میں ان کیس ٹولز کی بات کر رہا ہوں جو کہ آپ کے ادر پروسیسز کی میں فیسیلیٹیٹ یا سپورٹ کر سکتے ہیں. جیسے انہوں نے ان کیس ٹولز نے آپ کے لیے ٹیسٹنگ کرنی ہے, سائنٹکس کی ٹیسٹنگ کرنی ہے, یا کسی اور فیز میں ہیلپ کرنا ہے, ڈاکومنٹیشن میں ہیلپ کرنی ہے. اب دیز کیس ٹولز آر ایٹ دی کاسٹ آف سم تھنگ. سو کاسٹ ایک میجر آبسٹیکل ہے. دوسرا آپ کے پاس جو آبسٹیکل ہے دیٹ از ریٹرن آن انویسٹمنٹ, ٹھیک ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ بگیسٹ بینیفٹس آف کیس کم ان لیٹ اسٹیجز آف سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل.
آپ نے کیس ٹول پرچیز تو کر لیا, ایسا نہیں ہے کہ آج پرچیز کیا, آج اس کو آپ نے کیس ٹول کو یوز کرنا شروع کیا اور آج ہی آپ کو اس کا کوئی بینیفٹ نظر آ جائے گا, بلکہ سم ٹائم وہ بینیفٹ ریویل ہونے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اور لیٹ سے آپ نے انالیسس فیز کے لیے کوئی کیس ٹولز پرچیز کیے ہیں, اب اس کا فائدہ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انسٹنٹلی کیس ٹول کا فائدہ آپ کو انالیسس فیز میں ہی نظر آئے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی پروجیکٹ جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے اس وقت آپ کو پتا چلے کہ یس میں نے جو انالیسس فیز میں کیس ٹول یوز کیے تھے اس کی وجہ سے, اس سے ہیلپ مجھے یہ ہوئی کہ ریکوائرمنٹس کو کریکٹلی آئیڈینٹیفائی کیا گیا, کریکٹلی کسٹمرز کو کمیونیکیٹ کیا گیا, اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کچھ ٹائم جو ہے وہ سیو ہو گیا اور چیزیں آن ٹائم لائن ڈیڈ لائن سے پہلے ہی پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا. سو یہ چیز لیٹ سے 5 مہینے بعد 6 مہینے بعد ریویل ہوئی. سو کیس ٹول آپ نے آج سے 5-6 مہینے پہلے یوز کیا تھا, اس کا فائدہ جو ہے وہ 5-6 مہینے بعد نظر آیا. سو ریٹرن آن انویسٹمنٹ, یہ جو 5-6 مہینے پہلے آپ نے $15,000-20,000 جو اسپینڈ کیے تھے, اس کا فائدہ اگلے دن یا اگلے ہفتے یا چند دنوں کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا, بلکہ یو ہیو ٹو ویٹ ٹل دی benefits of using the case tools they appear, and usually they appear in the late stages. اس کے علاوہ پروڈکٹیوٹی باٹل نیکس بھی ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ inability of some tools to share information. بعض کیس ٹولز ایسے ہیں جو کہ شیئر انفارمیشن کو کامنلی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایزیلی شیئر کر لیں گے, لیکن بعض ٹول ایسے ہیں جو کہ اس چیز کو جو بھی آپ نے ٹول یوز کیا ہے کسی بھی فیز میں یوز کیا ہے, اب اس انفارمیشن کو باقی لوگوں کو کے ساتھ شیئر کرنے میں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. لیٹ سے آپ نے یوز کیس ڈائیگرامز بنائی ہیں کسی کیس ٹول کو یوز کرتے ہوئے, اب اگر آپ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو شیئرنگ کا کوئی ایز سچ ایزی یا پلین میکینزم نہیں ہے. آپ کو وہ ایز این امیج سیو کرنا پڑے گا, ایز این امیج سیو کرتے ہوئے پھر آپ کو ای میل کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا, پھر آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ ای میل کا سائز بہت زیادہ نہ ہو جائے. سو یہ کچھ باٹل نیکس ہیں, اس پروڈکٹ کے اس کیس ٹول کے کچھ باٹل نیکس ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیفیکلٹی ان پرووائڈنگ ٹولس فار آل اسٹیجز آف SDLC, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے اسٹیج میں انالیسس فیز میں اور ڈیزائن فیز میں تو آپ نے کیس ٹولز یوز کر لیے ہیں, لیکن اگلے فیز میں جو ہے وہ آپ یوز نہیں کر رہے بیکاز یو ڈونٹ ہیو اینی مور بجٹ, یو ڈونٹ ہیو اینی فردر ریسورسز کہ آپ مزید کیس ٹولز پرچیز کریں. سو کچھ کیس میں آپ نے جو ہے وہ یوز کر لیا, کچھ کیس میں اس لیے بھی یوز نہیں کیا کہ ایک تو وہ کاسٹلی تھا, یا اس لیے آپ نے یوز نہیں کیا کہ اس فیز کے لیے کوئی کیس ٹول ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, لیٹ سے پروگرام کی لاجک چیک کرنی ہے, پروگرام کی لاجک چیک کرنے کے لیے کوئی کیس ٹول نہیں ہے. پروگرام کی لاجک آپ خود سے چیک کرتے ہیں, ڈیزائنر خود سے چیک کرتا ہے, یا کوڈر کی اگر بات کریں تو لاجک جو ہے وہ خود سے چیک کی جاتی ہے. سو اس کیس میں کوئی کیس ٹولز ہمارے پاس موجود نہیں ہے. سو دیز آر فیو آبسٹیکلز جو کہ کیس کو ڈپلوائے کرنے میں ایک رکاوٹ بنتے ہیں. وائڈ اسپریڈ کا مطلب یہ کہ بڑے پیمانے پر یوزلی ہر کوئی کیس ٹولز ڈپلوائے نہیں کرتا, اور ریزن یہی ہے کہ اس میں کاسٹ جو ہے وہ ایک میجر فیکٹر ہے. لیٹ اس ناؤ ٹاک اباؤٹ دی آؤٹ لک فار کیس, جس کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل کیس کیسے پرفارم کر رہا ہے, کیس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. سو کیس کو یوز کرنے سے فنکشنالٹی جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. اوور آل آپ جس بزنس سسٹمز کی بات کریں ہیں اس میں فنکشنالٹی, اس کے فیچرز, اس کے آپریشن جو ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں, امپروو ہو رہے ہیں. کاسٹ آپ کی ڈیکریز ہو رہی ہے کیس ٹولز کو یوز کرنے سے. اور کاسٹ کیسے ڈیکریز ہو رہی ہے؟ ایک کاسٹ تو یہ ہے جو کہ آپ نے کیس ٹولز کو پرچیز کرنے کے لیے پے کی ہے, لیکن اگر اوور آل دیکھیں تو آپ کی کاسٹ جو ہے وہ کیس ٹولز کو یوز کرنے کی وجہ سے کاسٹ ڈیکریز بھی ہوئی ہے. کیوں؟ جیسا میں نے پہلے بھی بات کی کہ آپ کے اگر آپ نے پروجیکٹ کی ٹریکنگ کرنی ہے, کسی سرٹن ٹاسک اور ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں وہ ڈیلے ہونے والی ہے, آپ ٹائملی میجر لے کر اس کو ڈیلے ہونے سے بچا سکتے ہیں. اب اس ڈیلے کے بچانے کی وجہ سے آپ کے ناک آن ایفیکٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو سکتے ہیں. سو اوور آل آپ نے کاسٹ کو جو ہے وہ سیو کر لیا. پروجیکٹ اگر ایک دن بھی لیٹ ہو جائے تو اس کی کاسٹ کافی حد تک بڑھ جاتی ہے, اور اگر پروجیکٹ جو ہے وہ وقت پر ختم ہو جائے تو آپ نے آٹومیٹکلی کاسٹ جو ہے وہ سیو کر لی. سو کیس ٹولز کو یوز کرنے سے آپ کا پروجیکٹ ٹائملی کمپلیشن کی طرف جاتا ہے, اینڈ دس ہیلپس ان سیونگ دی کاسٹ. سو کاسٹ جو ہے وہ آپ کی ڈیکریز ہو گئی.
اس کے علاوہ کیس ٹولز آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ریورس انجینئرنگ میں بھی اور ری انجینئرنگ میں بھی. ریورس انجینئرنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پاس ایسے ٹولز ہیں جو کہ پروگرام کا سورس کوڈ ریڈ کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا ڈیزائن کیا ہو سکتا ہے. مطلب یوزلی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ نے ڈیزائن کیا اور ڈیزائن کی بیس پر جو ہے وہ آپ کوئی کوڈ لکھتے ہیں. جتنا ڈیٹیل ڈیزائن تھا اتنا آپ بہتر طریقے سے کوڈ لکھ سکتے ہیں یا اتنا کوڈ آپ کے پاس آتا ہے. لیٹ سے آپ کو کہیں سے کوڈ مل گیا یا لیٹ سے آپ نے کسی ایگزسٹنگ اوپن سورس کوڈ کو آپ یوز کرے ہیں. اب اس کا ڈیزائن کیا ہوگا, کس ڈیزائن کی بیس پر یہ کوڈ لکھا گیا ہے, وہ ٹول اگر آپ یوز کریں تو وہ آپ کو ایک گرافیکل کہتے ہیں یا ٹیکسچوئل ریپرزنٹیشن آپ کو وہ بتا دیتا ہے کہ اس کی ڈیزائن ڈیٹیلز کیا تھی. سو آپ نے ریورس انجینئرنگ کی. نارمل انجینئرنگ میں کیا کرتے ہیں کہ آپ نے ڈیزائن دیا اور اکارڈنگلی اس کا کوڈ بنایا جاتا ہے. اب آپ اس ٹول کو کوڈ دے رہے ہیں اور وہ ریورس فیز جو ہے, پچھلا جو فیز ہے اور وہ ڈیزائن فیز آپ کو بنا کے دیتا ہے. اور ڈیزائن فیز کو بنانے کی یا ٹیکسچوئل فارم میں بھی ڈسکرپشن دے سکتا ہے کہ یہ سورس کوڈ یہ ان پٹ لے رہا ہے, اس کے بعد ایسے پروسیسنگ ہو رہی ہے, یہ آؤٹ پٹ پروڈیوس ہو رہی ہے, یا اس کی کوئی ٹیکسچوئل یا گرافیکل ریپرزنٹیشن بھی ہو سکتی ہے. کچھ ہمارے پاس کیس ٹولز کو یوز کرنے سے ری انجینئرنگ بھی فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سورس کوڈ اس ٹول کو دیتے ہیں, وہ سورس کوڈ کو اینالائز کرتا ہے اور پھر سورس کوڈ کو اس طریقے سے وہ موڈیفائی کرتا ہے, انہینس کرتا ہے کہ آپ کی اوور آل سسٹم کی کوالٹی امپروو ہوتی ہے یا پرفارمنس امپروو ہوتی ہے. سو آپ نے آلریڈی اس کو ایک سورس کوڈ دیا, وہ اس نے اینالائز کیا اور وہ آٹومیٹک ٹول خود سے اس کو ریکنفیگر کہیں یا اس کو اس طریقے سے ڈیل کرتا ہے یا اس ایگزسٹنگ سورس کوڈ میں اس طریقے سے موڈیفیکیشن کرتا ہے کہ آپ کی سسٹم کی اوور آل پرفارمنس جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے یا اوور آل کوالٹی انکریز ہو جاتی ہے. سو کیس ٹولز کو یوز کرنے کے یہ بھی فائدے ہیں, آپ ان ریزنز کی وجہ سے بھی کیس ٹولز کو یوز کرتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل ہے جس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ کین ریورس انجینئر ایپلیکیشنز انٹو ویزیو UML ڈائیگرام. یہاں پہ آپ اس کو جو ہے وہ سورس کوڈ دیں, ٹھیک ہے, سورس کوڈ آپ دیں گے تو یہ بتائے گا کہ اس کی یوز کیس ڈائیگرام کیا بن سکتی ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ یوز کیس ڈائیگرام ڈیزائن فیز کی ایکٹیویٹی ہے, ہم نے یوز کیس ڈائیگرام نہیں بنائی, آپ نے سمپلی اس کو سورس کوڈ دیا, اس نے ریورس انجینئرنگ کراتے ہوئے یا کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ اس کی یوز کیس ڈائیگرام کیا بن سکتی ہے, یا کوئی بھی UML ڈائیگرام ہے, ناٹ ایگزیکٹلی یوز کیس ڈائیگرام, اس کی کلاس ڈائیگرام کیا ہو سکتی ہے یا اس کی کوئی ایکٹیویٹی ڈائیگرام ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. سو visualstudio.net میں یہ آلریڈی یہ چیز ہے. سو visualstudio.net کو آپ ایک ایز اے کیس ٹول کنسیڈر کر سکتے ہیں. کیس ٹول کو یوز کرنے سے مختلف لوگوں پر مختلف اثرات ہو سکتے ہیں. اب ایک پروجیکٹ میں کئی قسم کے رولز انوالو ہیں, اس میں کسٹمر بھی ہے, اس میں کسٹمر سائٹ پر جو اینڈ یوزر ہوگا وہ بھی ہے, آپ کا پروجیکٹ مینیجر بھی ہے, آپ کا پروگرامر بھی ہے, آپ کا کوڈر بھی ہے, اسی طرح آپ کا سسٹم اینالسٹ بھی ہے. سو مختلف رولز ہیں. کیس ٹولز کو یوز کرنے سے ان رولز پر کیا اثر پڑتا ہے آئیے بات کرتے ہیں. سسٹم اینالسٹ اگر کیس ٹولز کو یوز کرتا ہے سو ہی کین آٹومیٹ دی روٹین ٹاسک, ٹھیک ہے. سسٹم اینالسٹ جو ہے وہ روٹین ٹاسک کو آٹومیٹ کر سکتا ہے. لیٹ سے فار ایگزامپل اس نے کوئی اسکیجول کیا ہے اور نئے کیس ٹول کو یوز کیے بغیر اس کی یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ ایک جب نیا ٹاسک یا نئی ایکٹیویٹی شروع ہونے والی ہوتی ہے یا پچھلی ایکٹیویٹی ختم ہونے والی ہوتی ہے تو وہ سب کو ایک ای میل کرتا ہے یا ایک اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. وہ دن تاریخ اور وقت کا خود خیال رکھتے ہوئے جب وہ دن تاریخ اور وقت آتی ہے تو تب وہ ایک میسج کرتا ہے. اگر سسٹم اینالسٹ کوئی ایسے کیس ٹول یوز کرے وہ سمپلی میسج فیڈ کر دے, جب وہ دن وقت اور تاریخ آئے گی تو وہ میسج آٹومیٹکلی سارے لوگوں کو پہنچ جائے گا. تو آپ نے جو ہے وہ روٹین ٹاسک جو ہے وہ آٹومیٹ کر لی ہے. اسی طرح پروگرامرز کی بات کریں تو پروگرامرز کیا کرتے ہیں, دے آر فیسیلیٹیٹڈ, دے آر ہیلپڈ بائی پیسنگ ٹوگیدر آبجیکٹس کریٹڈ بائی کوڈ جنریٹرز, ٹھیک ہے. ڈفرنٹ جو آبجیکٹس کریٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو وہ کمبائن کرتے ہیں, ان کو وہ اکٹھا کرتے ہیں اور آپ ایک اچھے کوڈ کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں, یا کوڈ میں آپ کو فیسلٹی ہیلپ جو ہے وہ مل سکتی ہے.
یوزرز کی بات کریں تو انکریز پارٹیسپیشن وایا اپر کیس یوز ٹولز. یہ اپر کیس یوز ٹولز، لوور کیس یوز ٹولز، ان کو ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے. جو اینڈ یوزر ہے جنہوں نے سسٹم کو یوز کرنا ہے ان کو ان کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو جاتی ہے. لیٹ سے آپ نے کسی کیس ٹول میں انٹرفیس بنا کے دیا، اب ایکچوئل سسٹم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی لیکن اس کیس ٹول کی مدد سے آپ نے ایک انٹرفیس بنا دیا جس کی لک ریئل تھی. بیک اینڈ پہ کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے، بیک اینڈ پہ اس کی کوئی پروگرامنگ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن انٹرفیس کو دیکھتے ہوئے کسٹمر اپنی یا اینڈ یوزر اپنی ان پٹ دے سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، کیسے اس کو موڈیفائی چینج کیا جا سکتا ہے. ٹاپ مینیجرز کی بات کریں سو وہ پلاننگ میں اور اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ میں کیس ٹولز ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. فنکشنل مینیجرز کی بات کریں سو وہ بزنس پروسیسز کی ری انجینئرنگ میں ان کو ہیلپ ہوتی ہے. اور انفارمیشن سسٹم مینیجرز کی بات کریں سو وہ اوور آل جو سسٹم ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے، اوور آل جو ڈیولپمنٹ کے فیزز ہیں وہ بہتر طریقے سے کمپلیشن کی طرف لے جا سکتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے کنٹرول مل سکتا ہے. اور کنٹرول سے یہی مراد ہے کہ وہ ٹائملی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں ڈیلے کا شکار ہیں یا ڈیلے ہو سکتی ہیں، کس ٹاسک کی کیا پروگرس ہے، کیسے جو ہے وہ نئے ممبرز کو اسائن کرنا جو ہے وہ کس فیز میں ضروری ہے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں وہ بہتر طور پر کنٹرول کر سکتا ہے. سو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیس ٹول کو یوز کرنے سے صرف کسی انڈیویجول کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس بزنس سسٹم میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ کسٹمر سائٹ پہ ہیں چاہے وہ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ہیں، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہو رہا ہوتا ہے. آئیے بات کرتے ہیں کچھ فورسز ایسی ہیں جو کہ کیس ٹولز کو اڈاپٹ کرنے میں رکاوٹ بنیں گی. ٹھیک ہے، کیس ٹول کو کچھ ایسے ہیں جو کہ کیس ٹول کو یوز اڈاپٹ کرنے میں ہیلپ کریں گی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کیس ٹولز کو اڈاپٹ کرنے میں رکاوٹ بنے گی. سو آئیے بات کرتے ہیں. جو چیزیں ہیلپ کر سکتی ہیں کیس ٹولز کو اڈاپٹ کرنے میں وہ ہے شارٹ ڈیولپمنٹ ٹائم. اگر آپ کا ڈیولپمنٹ ٹائم کم ہے، ایک بڑا پروجیکٹ ہے لیکن اس کا ٹائم کم ہے، اس کیس میں کیس ٹولز کو یوز کریں، آپ کی چیزیں فیسیلیٹیٹ ہوں گی اور ٹائملی مینر میں آپ پروجیکٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. وہ پروجیکٹ جن کی ڈیولپمنٹ ڈیوریشن شارٹ ہے، جس میں لیٹ سے کسٹمر چاہتے ہیں کہ مجھے 1 مہینے کے اندر اندر یہ سسٹم چاہیے، سو آپ جہاں پہ ڈیڈ لائنز شارٹ ہوں یا جہاں پہ ڈیوریشن شارٹ ہے وہاں پہ آپ کیس ٹولز کو یوز کرتے ہوئے ڈیڈ لائنز کے اندر رہتے ہوئے ایک اچھی کمپلیشن کر سکتے ہیں. اس طرح جو باقی فیکٹرز ہیں جن کو ہم نے پہلے بھی دیکھا، پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے، اوور آل سسٹم کی کوالٹی امپروو ہوتی ہے، جو آپ کے ورکرز ہیں چاہے وہ پروگرامر ہے یا اور ڈیزائنر ہے ان کی سکلز امپروو ہوتی ہیں، پورٹیبلٹی آسان ہوتی ہے، مینجمنٹ آسان ہوتی ہے. یہ وہ سارے ریزنز ہیں جو کہ کیس کو اڈاپٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، کیس کے فیور میں جاتے ہیں. اور جو فیکٹرز یا جو کمپوننٹس ہیں جو کہ کیس ٹولز کو یوز کرنے میں ایز این آبسٹیکل کام کرتے ہیں وہ ہے کاسٹ. ٹھیک ہے، پر کوئی بھی کیس ٹول کی اگر بات کریں تو اس کی کاسٹ ہزاروں ڈالر میں ہو سکتی ہے. سو کاسٹ ایک میجر فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر جو ہے وہ آپ لیٹ سے اپنے ڈیزائنرز کے لیے جو ہے وہ کیس ٹول آپ نے پرچیز کیا ہے، اب آپ کے ڈیزائنرز میں بھی اس کیس ٹول کو پہلی دفعہ یوز کر رہے ہیں، وہ فیملیئر نہ ہوں کہ یہ کیس ٹول کیسے کام کرتا ہے. اب ان کو آپ ٹرین کریں گے، سو کی ٹریننگ کی علیحدہ سے کاسٹ ہو سکتی ہے. بعض اوقات آرگنائزیشن کو کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ میں اتنا اسپینڈ کریں بھی، ہم کیس ٹول پرچیز کریں بھی ہزاروں ڈالر اسپینڈ کریں، پتہ نہیں کمپنی کو کیا فائدہ ہوگا، پتہ نہیں کمپنی کو فائدہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. کیونکہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا کہ کیس ٹول کو یوز کرنے کے فائدے لیٹر سٹیجز میں نظر آتے ہیں. سو لیٹر سٹیج کا وہ انتظار نہیں کر سکتا، وہ کانفیڈنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کیس ٹول جو ہے وہ ہمیں فائدہ دے. سو کانفیڈنس لوز کر جانا یہ بھی ایک ریزسٹنس فورس ہے جو کہ کیس کی اڈاپشن میں سامنے آتے ہیں. کیس ٹول سے کوئی سٹینڈرڈز نہیں ہیں. بعض کیس ٹولز کسی اور مطلب چونکہ چیزیں اگر سٹینڈرڈائز نہیں ہے تو سٹینڈرڈائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے انکنسسٹنسیز آ سکتی ہیں. سو ایز سچ کیس ٹولز کے کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. مطلب اگر آپ انٹرفیس کی بات کرتے ہیں اور انٹرفیس کو ڈیزائن کرنے کے لیے آپ نے کسی کیس ٹول کو یوز کرنا ہے، سو اس کے لیے کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ انٹرفیس جب بھی آپ ڈیزائن کریں گے تو آپ کے کیس ٹولز جو ہیں وہ اس سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے ہونے چاہیے. سو سٹینڈرڈ ایٹ سچ نہیں ہے. اور پرسیوڈ تھریٹ ٹو جاب سیکیورٹی. ٹھیک ہے، آپ نے کیس ٹول یوز کر لیا، چیزیں آٹومیٹیکلی خود ہو رہی ہیں. اگر چیزیں خود ہو رہی ہیں تو پھر آپ کی جاب کی کیا ضرورت ہے؟ اگر لیٹ سے
ایک ٹیسٹر ہائر ہے جس نے کوڈ کو ٹیسٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اگر کیس ٹول یوز کر رہے ہیں جو کہ آٹومیٹکلی کوڈ کی ٹیسٹنگ کر رہا ہے, تو پھر ٹیسٹر کی جاب تو گئی. ٹیسٹر کو تو جو ہے وہ اس کے تو رہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ اس ٹول کو کوڈ پرووائڈ کر دیں, اس نے آٹومیٹکلی ٹیسٹنگ کر کے آپ کو دے دینی ہے. سو یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے کیس ٹولز کو اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا یا نہیں کیا جاتا. سو دیز آر few points which acts as an obstacle to adopt case tools, and these are few points which help and support in adopting the case tools. کیس ٹولز کی اگر کیٹیگریز کی بات کریں, ہم نے پچھلی سلائیڈ میں بھی دیکھا کچھ ہمارے پاس اپر کیس ٹولز ہیں, کچھ لوور کیس ہیں, اور کچھ ہمارے پاس کراس لائف کیس ہے. اپر کیس میں ہمارے پاس وہ کیس ہے جو کہ انفارمیشن پلاننگ, آئیڈینٹیفیکیشن, سلیکشن اور انالیسس اور ڈیزائن سے ریلیٹڈ چیزوں میں ہیلپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ اپر کیس ہیں, مطلب جو ڈفرنٹ SDLC سے ریلیٹڈ فیزز ہیں جیسے انالیسس, انیشیشن, سلیکشن, ڈیزائن, وہاں پہ یہ سپورٹ کرتے ہیں. لوور کیس میں یہ امپلیمنٹیشن اور مینٹیننس سے سپورٹ کرتے ہیں. سو اگر SDLC کی بات کی جائے, سو پہلے 3 فیزز کو جو کیس سپورٹ کرتے ہیں وہ آپ کے اپر کیس میں آتے ہیں, جیسے پلاننگ, انالیسس اور ڈیزائن. اور باقی جو 2 فیزز ہیں امپلیمنٹیشن اور مینٹیننس, یہاں پہ جو ٹولز یوز ہوتے ہیں ان کو ہم لوور کیس کہتے ہیں. کچھ ایسے ٹولز بھی آپ کے ہیں جو کہ تھرو آؤٹ دی SDLC یوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب وہ آپ کے انالیسس میں بھی یوز ہوں گے, ڈیزائن میں بھی, امپلیمنٹیشن میں بھی, مینٹیننس میں بھی, پلاننگ میں بھی. سو تھرو آؤٹ دی SDLC وہ یوز ہو رہے ہیں, ان کو ہم کراس لائف کیس کہتے ہیں. کراس لائف کیس یا کراس لائف سائیکل کیس ہم کہتے ہیں. کیس ٹولز کی بھی ڈفرنٹ ٹائپس ہیں. اب چونکہ ڈفرنٹ فیزز میں یوز ہوتے ہیں تو ڈفرنٹ ٹائپس ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ڈیزائن فیز کے لیے جو ہے وہ ہمیں ڈائیگرامز چاہیے ہوتی ہیں. اب ڈیزائن فیز کے لیے کیس ٹولز, ایسے ٹولز موجود ہیں جو کہ ڈائیگرامز میں ہیلپ کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو کوڈنگ میں کہیں پہ ہیلپ لینی ہے تو کوڈنگ سے ریلیٹڈ کیس ٹولز بھی ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ کے کوڈ ری جنریٹرز ہیں, ٹھیک ہے, جن کو یوز کیا جا سکتا ہے. بعض ایسے ٹولز ہیں جو کہ آپ کے لیے ڈاکومنٹیشن کو جنریٹ کرتے ہیں. سو وی ہیو گاٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف کیس ٹولز. ڈائگرامنگ ٹولز, آپ کے کمپیوٹر ڈسپلے اور رپورٹ جنریٹرز بھی ہیں. انٹرفیس کیسا ہوگا, ایرر میسجنگ کیسے شو ہوگی, ایسے ٹولز بھی ہیں. کچھ انالیٹیکل ٹولز بھی ہیں جو کہ یہ چیز چیک کرتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ کہاں پہ انکریکٹ ہے, انکنسسٹنٹ ہے یا انکمپلیٹ ہے. سو اگر آپ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کے فیز میں ہیں یا انالیسس فیز میں ہیں, سو آپ ان قسم کے ٹولز کو وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. کچھ ہمارے پاس سینٹرل ریپوزیٹری بھی ہے جہاں پہ کیس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز یا سسٹم ڈیولپمنٹ سے کوئی بھی چیز ہے وہ اس ریپوزیٹری میں جا رہی ہے, چاہے وہ پلاننگ سے ریلیٹڈ تھی, انالیسس سے ریلیٹڈ تھی, ڈیزائن سے ریلیٹڈ تھی, ساری کی ساری اس ریپوزیٹری میں جا رہی ہے. یہ سینٹرل ریپوزیٹری جس کو ڈیٹا ڈکشنری کہیں یا سینٹرل ریپوزیٹری کہیں, سو یہ انفارمیشن یہاں پہ جا رہی ہے. سو ایسے کیس ٹولز بھی ہیں جو کہ اس سینٹرل ریپوزیٹری کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی ہم نے بات کی کچھ ایسے آپ کے ٹولز ہیں جو کہ ڈسپلے اور رپورٹ جنریشن میں ہیلپ کرتے ہیں. کچھ ایسے ٹولز ہیں جو کہ ڈاکومنٹیشن میں ہیلپ کرتے ہیں, اور کچھ ٹولز ایسے ہیں, کیس ٹولز ایسے ہیں جو کہ کوڈ میں بھی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں, کوڈ آپ کے لیے کریٹ کرتے ہیں. لیکن کوڈ جنریٹر ٹولز کو یوز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے پورا پروگرام کوڈ جنریٹ کر دیں گے, بلکہ پارٹ آف کوڈ, کوئی ماڈیول ہے, کوئی فنکشنالٹی ہے, کوئی سرٹن فیچر ہے, اس کا کوڈ جو ہے وہ آپ یہ ٹولز آپ کو, یہ کیس ٹولز آپ کو کوڈ جنریٹ کر کے دیں گے. اگین میں آپ کو یہاں پہ دوبارہ بتا چلتا ہوں کہ یہ کوڈ جنریٹرز آپ کے لیے پورے سسٹم کا کوڈ جنریٹ کر کے نہیں دے سکتے کہ آپ اس کو ریکوائرمنٹ بتائیں اور وہ آپ کے لیے پوری ڈیولپمنٹ کر دے. ناٹ لائک دس. بلکہ اگر کسی کوڈنگ میں کسی سرٹن کامن سا کوئی ماڈیول ہے, کوئی اور چیز ہے, تو اس میں وہ آپ کو ہیلپ یا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کی اور کیس ٹولز کی اگر بات کریں اور ان کا کیا ریلیشن شپ ہے, سو کچھ ہمارے پاس اپر کیس ٹولز ہیں اور کچھ ہمارے پاس لوور کیس ٹولز ہیں. جیسا ابھی میں نے بات کی کہ پلاننگ, انالیسس اور ڈیزائن سے ریلیٹڈ جو ٹولز ہیں وہ اپر کیس میں آتے ہیں, اپر کیس ٹولز کی کیٹیگری میں آتے ہیں, اور جو امپلیمنٹیشن اور مینٹیننس سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہمارے پاس لوور کیس ٹولز کی کیٹیگری میں آتے ہیں. پلاننگ میں ہمیں پتہ ہے آپ آئیڈینٹیفیکیشن اور سلیکشن کرتے ہیں, انیشیشن اینڈ پلاننگ کرتے ہیں. انالیسس میں آپ نے ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن کی, ریکوائرمنٹس کو اسٹرکچر کیا, ریکوائرمنٹ کو کہ اگر کوئی الٹرنیٹیوز ہیں وہ آپ بتاتے ہیں. ڈیزائن میں آپ لاجیکل ڈیزائن بھی بنا رہے ہیں, فزیکل ڈیزائن بھی بتا رہے ہیں, اور یہ آپ کے سارے کہاں پر ہوئے,
اپر کیس ٹولز پہ ہے. اور بات اگر کریں کیس ٹولز میں تو ایسے ٹولز ہیں جو کہ آپ کی کوڈنگ، ڈاکومنٹیشن، ٹیسٹنگ میں، ٹریننگ میں، انسٹالیشن میں اور مینٹیننس وغیرہ میں ہیلپ کرتے ہیں. اگر ہم کیس ٹولز کی بات کریں اور اس کو کمپیئر کریں ٹریڈیشنل سسٹمز ڈیولپمنٹ سے، مطلب ایک وہ ڈیولپمنٹ ہے جس میں آپ کوئی ٹول یوز نہیں کر رہے اور ایک وہ سسٹم ڈیولپمنٹ ہے جس میں آپ کیس ٹولز یوز کر رہے ہیں، تو اس کا اگر ہم کمپیرزن کریں سو ٹریڈیشنل اپروچ میں آپ کی انٹیگریشن اور اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ کی کوئی سپورٹ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹریڈیشنل اپروچ ڈز ناٹ آفر سپورٹ فار انٹیگریشن آف اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹس. ٹھیک ہے، آپ کی جو ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ہے وہ کیسے انٹیگریٹ ہوگی، اس کے اکارڈنگلی آپ کیسے سسٹم کی ڈیولپمنٹ اگلے فیزز میں کریں گے، ایز سچ کوئی سپورٹ، کوئی ٹول، کوئی چیز موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یوزلی موسٹلی کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ ٹریڈیشنل ڈیولپمنٹ کی اگر آپ بات کریں تو جب آپ کی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، جب کوڈ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، جو کہ آبویسلی انکریکٹ ہے، کیونکہ آپ کو ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اپنے ڈیزائن فیز سے شروع کر دینی چاہیے. آپ ڈاکومنٹیشن کرتے ہی اس چیز کی ہیں جو کہ آپ ڈیزائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ٹریڈیشنل سسٹم میں بعض اوقات جو ہے وہ کوڈنگ از کمپلیٹڈ جب آپ کے سسٹم کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ایک اور نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ جو ڈاکومنٹ آپ نے جس وقت لکھا یا جو ڈاکومنٹ آپ نے پریپیئر کیا، ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ نے کوڈ میں چینجز کی ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے کچھ مزید چیزیں ایڈ کی ہوں، سو یہ ڈاکومنٹ آپ نے اپڈیٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ ڈاکومنٹ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتا ہے. لیٹس سے آپ نے کوئی پاسورڈز کی اگر بات کرتے ہیں تو ڈاکومنٹ میں آپ نے پاسورڈ لکھا کہ وہ XYZ123 پاسورڈ تھا، لیکن لیٹر آن یہ پاسورڈ چینج ہوا، اب یہ چینج اکوموڈیٹ نہیں ہے. یا لیٹس سے آپ ڈیٹا بیس کی بات کریں اور کسی ٹیبل کی، کسی فیلڈ کی بات کریں، اس کی ٹائپ پہلے انٹیجر تھی، اب یہ ڈاکومنٹ آپ نے کر دیا، لیکن لیٹر آن یو ریئلائزڈ یا کوڈر نے جو ہے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا کہ اس کی ٹائپ انٹیجر کے بجائے جو ہے وہ وارچار ہونی چاہیے. اب ڈیزائن میں یا کوڈ میں تو اس کی ٹائپ جو ہے وہ چینج کر دی گئی ہے، لیکن ڈاکومنٹیشن جو ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. سو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے ٹریڈیشنل سسٹمز کا. اب اگر ان دونوں کو کمپیئر کریں تو ٹریڈیشنل سسٹم میں ہم زیادہ کوڈنگ اور ٹیسٹنگ پر ایمفیسائز کرتے ہیں، جبکہ اگر آپ کیس ٹولز کو یوز کرتے ہوئے اپنے سسٹم کی ڈیولپمنٹ کریں تو یہاں پہ ہر فیز میں ہی ایمفیسائز کیا جاتا ہے، ہر فیز کو ایکول امپورٹنس دی جاتی ہے اور زیادہ فوکس جو ہے وہ انالیسز اور ڈیزائن پر کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہم زیادہ فوکس کوڈنگ اور ٹیسٹنگ پر کر رہے ہیں، یہاں پہ انالیسز اور ڈیزائن پر کر رہے ہیں، کیونکہ انالیسز اور ڈیزائن جتنا ڈیٹیل، جتنا کوالٹی والا ہوگا اتنا ہی آپ کا سافٹ ویئر اچھا ہو جائے گا. اگر آپ بڑا اچھا کوڈ بھی لکھ رہے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کا ڈیزائن پور کیا تھا یا ریکوائرمنٹس کو صحیح طریقے سے آپ نے ڈٹرمن نہیں کیا تھا، سو آٹومیٹکلی سسٹم میں کوالٹی نہیں ہوگی. یہاں پہ اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پہ پیپر بیسڈ اسپیسیفکیشن ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پیپر پہ لکھا، کسٹمر نے بتایا اور اس کو نوٹ ڈاؤن کیا کہ ہاں جی کسٹمر یہ چاہ رہا ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے اس کی، اس قسم کا انٹرفیس ہونا چاہیے، یہاں سے کیوری وہ ان پٹ کرے، اس قسم کی رپورٹس جنریٹ ہونے، یہ سارا ایک پیپر پہ ہو رہا تھا. جبکہ کیس ٹولز کو آپ یوز کریں تو یہاں پہ ریپڈ اور انٹریکٹیو پروٹوٹائپنگ ہے. آپ فوراً ہی ایک پروٹوٹائپ بنا کے کسٹمر کو دکھا سکتے ہیں کہ آپ یہ چیز چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اکارڈنگلی یس نو کرتا ہے اور آپ چینجز کر لیتے ہیں. یہاں پہ مینوئل کوڈنگ آف دا پروگرامز ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ایسے ٹولز ہیں، ابھی پچھلی سلائیڈ میں ہمیں پڑھا، جو کہ کوڈ جنریشن میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آٹومیٹیکلی سرٹن پارٹ آف دی کوڈ جو ہے وہ آپ کو جنریٹ کر کے دیتے ہیں. یہاں پہ مینوئل ڈاکومنٹیشن ہے. یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ایسے ٹولز ہیں جو کہ آپ کے لیے ڈاکومنٹیشن کو بھی آٹومیٹ کرنے میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کی انٹینسو سافٹ ویئر ٹیسٹنگ ہے. ٹھیک ہے، آپ ہر ایسپیکٹ سے سافٹ ویئر کو ٹیسٹنگ کر رہے ہیں ٹریڈیشنل سسٹم میں، جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس آٹومیٹڈ ٹولز موجود ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ ڈیزائن کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ سافٹ ویئر کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ری ٹیسٹنگ، ری چیکنگ، یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ مینٹین کوڈ اینڈ ڈاکومنٹیشن آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، چونکہ آپ کا ایمفیسائز جو ہے وہ کوڈنگ پر ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو کوڈ اور ڈاکومنٹیشن دونوں ہی مینٹین بھی کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ چونکہ ایمفیسائز آپ کا انالیسس اور ڈیزائن پر ہے، سو آپ مینٹین بھی ڈیزائن کو کرتے ہیں. کوئی بھی چینج کرنی ہے وہ ڈیزائن اسپیسیفکیشن میں کریں گے. یہاں پہ کوئی بھی چینج کرنی ہوتی ہے آپ اسٹریٹ اوے کوڈ میں جا کے اس کو چینج کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے
ڈاکومنٹ آؤٹ ڈیٹڈ رہ جاتا ہے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرٹن بینیفٹس ہیں, فیچرز ہیں, ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں اگر آپ کی سسٹم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیس ٹولز کو یوز کرتے ہوئے ہو رہی ہے. کیس ڈائیگرامنگ ٹولز کی بات کریں, جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ کچھ ڈائیگرامنگ ٹولز ہیں, کچھ ڈاکومنٹیشن کو سپورٹ کرتے ہیں. سو ڈائیگرامنگ ٹولز کیا کرتے ہیں, دے انیبل ریپرزنٹیشن آف سسٹم اینڈ کمپوننٹس ویژولی. ٹھیک ہے, کون سا ایکٹر ہے وہ کیسے سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے, انٹرفیس کیسا ہوگا, وہاں پہ بٹنز کیسے ہوں گے. سو یہ ایکچولی آپ ڈرا کر سکتے ہیں. گو کے بھی پیچھے بیک اینڈ پہ نہ اس کا کوڈ لکھا گیا ہے, نہ اس کی ڈیٹا بیس بنی ہے, نہ بیک اینڈ پہ کچھ اور چیزیں ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے کچھ ویژول کر دیا, کچھ آپ نے انٹرفیس پرووائڈ کر دیا. سو ایسے ٹولز ہمارے پاس موجود ہیں. اسی طرح افیکٹو فار ریپرزینٹنگ پروسیس فلوز, ڈیٹا اسٹرکچرز اینڈ پروگرام اسٹرکچر. کہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے, کہاں پہ پروسیس ہو رہی ہے, کہاں پہ سیو ہو رہی ہے, جیسے ہم نے ڈی ایف ڈی میں دیکھا تھا. سو ڈی ایف ڈیز بنا سکتے ہیں آپ, کلاس ڈائیگرامز بنا سکتے ہیں, اینٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرامز بنا سکتے ہیں. سو یہ ڈائیگرام ٹولز آپ کو ڈیزائننگ فیز میں ہیلپ کر رہے ہیں. جیسے کہ ریشنل روز ایک کیس ٹول ہے, ڈائیگرام کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کوئی بھی کلاس ڈائیگرام بنا سکتے ہیں. ریشنل روز کے علاوہ مائکروسافٹ ویزیو یہ بھی ایک کیس ٹول ہے, اس کو بھی یوز کرتے ہوئے آپ ڈفرنٹ قسم کی ڈائیگرامز بنا سکتے ہیں, یوز کیس ڈائیگرام بنا سکتے ہیں, اینٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ مائکروسافٹ ویزیو کی بات کریں تو آپ کے پاس ڈھیر ساری کیٹیگریز ہیں کہ آپ نے فلو چارٹس بنانے ہیں, آپ نے انجینئرنگ کی ڈائیگرامز بنانی ہے, آپ نے سسٹم کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی ڈائیگرامز بنانی ہے, آپ نے نیٹ ورک کی ڈائیگرام بنانی ہے. تو آپ ریلیونٹ کیٹیگری سلیکٹ کریں, اس ریلیونٹ کیٹیگری کے اگینسٹ آٹومیٹکلی سمبلز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. جیسے اگر فلو چارٹ کی کیٹیگری آپ نے سلیکٹ کی ہے تو فلو چارٹ سے ریلیٹڈ جو بھی سمبلز جو موسٹلی یوز ہوتے ہیں فلو چارٹس میں, جیسے کہ کنڈیشن کا سمبل ہے, اسی طرح جو ہے وہ ایروز ہیں, ایف ایلس کی اسٹیٹمنٹ ہے. سو یہ ساری چیزیں آپ بڑی آسانی سے ان ٹولز میں بنا سکتے ہیں. فارم اور رپورٹ جنریٹر ٹولز کی بات کریں. اب فارم, جیسا ہم انٹرفیس کی بات کرتے ہیں, اینڈ یوزر نے فارم کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, کوئی ڈیٹا انپٹ کرنا ہے, بٹنز بنانے ہیں. اب آپ جو ہے وہ ایسے ٹولز کو یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو فارم ڈیزائننگ میں بڑا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, یا کوئی رپورٹ آپ نے بنانی ہے, ٹھیک ہے, رپورٹ جنریشن میں آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ایکچولی فارم اور رپورٹ بیک اینڈ پہ بے شک اس کی ڈیٹا بیس نہ ہو, لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے ڈیزائن کر کے کسٹمر کو تو بتا دیا, کسٹمر نے دیکھ کے بتا دیا کہ یس دس از واٹ ہی از لوکنگ فار, اور یہی اس کی ریکوائرمنٹ ہے جو کہ وہ چاہ رہا ہے. ونس ہی از سیٹسفائڈ, پروٹوٹائپ آپ نے اس کو دکھا دیا, اگر وہ سیٹسفائڈ ہے تو بیک اینڈ پہ آپ اکارڈنگلی اس کی ڈیٹا بیس بنا دیتے ہیں. انسٹیڈ کہ آپ ویٹ کریں جب آپ کا کوڈ کمپلیٹ ہوگا, پھر ایک فارم کا کی کوئی اسکرین آپ کے سامنے نظر آئے گی, پھر آپ کسٹمر کو دکھائیں گے, اور اگر کسٹمر نے چینجز سجیسٹ کر دی تو پھر آپ کو کوڈ میں جا کے جو ہے وہ دوبارہ چینجز کرنی پڑیں گی, وچ کین بی کوائٹ پرابلمٹک. سو آپ نے فارم کا بھی اور رپورٹ کا بھی ایک پروٹوٹائپ بنا لیا, کسٹمر کو دکھا دیا, اف ہی سیٹسفائڈ گڈ, اگر اس نے کچھ چینجز کی ہیں سو وہ چینجز پھر آپ بڑی آسانی سے اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. فارمز اور رپورٹ یہاں پہ ٹو پرپزز ہیں, کریٹ, موڈیفائی اینڈ ٹیسٹ پروٹوٹائپس آف کمپیوٹر ڈسپلے فارمز اینڈ رپورٹس. تو مطلب آپ نے نئے فارم کو کریٹ کر سکتے ہیں, ایگزسٹنگ کو موڈیفائی کر سکتے ہیں, تو جو پروٹوٹائپ آپ نے بنایا اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. سو اٹ از جسٹ لکنگ لائک ریئل, ٹھیک ہے. سو جیسا کہ آپ کا سسٹم ریئلی لک لائک کرے گا, سو اس پروٹوٹائپ کو دیکھنے سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لک لائک ریئل ہی ہے, اور آپ کی یا کسٹمر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس میں بہتر طریقے سے ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ نہ صرف ریئل لک یہ دے رہا ہے, بلکہ اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی ڈیٹا آئٹمس ٹو ڈسپلے اور کلیکٹ فار ایچ فرام اور رپورٹ. نہ صرف آپ اس کو کریٹ, موڈیفائی اور ٹیسٹ کر سکتے ہیں, یہ فائدہ بھی ہے, بلکہ آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ فارم کس قسم کے ڈیٹا کو ایکسپٹ کرے گا, یا یہ رپورٹ کس قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ کریٹ کر کے دے گی, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ نے, سو ایک تو ہے اس کا لے آؤٹ آپ نے بتا دیا, یہاں پہ بٹن ہوگا, اس بٹن پر سیو لکھا ہوگا, اس بٹن پہ نیکسٹ لکھا ہوگا, اس بٹن پہ ایگزٹ لکھا ہوگا. تو یہ تو لے آؤٹ تو آپ نے بتا ہی دیا, لیکن اس کے علاوہ جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ فارم کس قسم کا ڈیٹا ایکسپٹ کرے گا. اگر نیم ہے تو نیم کی ٹائپ جو ہے وہ کریکٹر ہوگی یا کتنے لینتھ ہوگی, اگر ڈیٹ آف برتھ ہے تو وہ صرف نیومیرک ویلیو لے گا,
یا اگر رپورٹ ہے تو وہ رپورٹ جو ہے وہ کس قسم کا ڈیٹا جنریٹ کر رہی ہے, وہ کس لے آؤٹ میں رپورٹ ہوگی. یہ فائدہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے فارم اور رپورٹ جنریٹر ٹولز کو یوز کرنے کا. جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ویژول اسٹوڈیو میں ایک کرسٹل رپورٹس بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ رپورٹ میں آپ جو بھی بنانا چاہ رہے ہیں اس کو آپ یہاں پہ ٹیمپلیٹ کر سکتے ہیں, اس کو آپ یہاں پہ اس کا پروٹوٹائپ بنا سکتے ہیں. کچھ ہمارے پاس کیس انالیسس ٹولز بھی ہیں جن تو ڈفرنٹ کیٹیگریز یا ڈفرنٹ ٹائپس آف دی کیس ٹولز ہم نے پڑھے تھے. ڈائگرامیٹک ٹولز, رپورٹ جنریٹر ٹولز یا فارم جنریٹر ٹولز. انالیسس ٹولز بھی ان کی کیٹیگری ہے which enable automatic checking for incomplete, incorrect اور inconsistent requirement. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ فارم میں اسپیسیفائی تھی اور لیٹس سے بیک اینڈ پہ آپ جو اکارڈنگلی اس کا ڈیزائن کریں وہاں پہ اسپیسیفائی نہیں ہے, تو ایسے انالیسس ٹولز ہیں جو کہ ان چیزوں کو آٹومیٹکلی ہائی لائٹ کر دیں گے, بتا دیں گے وہاں پہ تو نیم آپ نے لیٹس سے کریکٹر ٹائپ ڈیفائن کیا ہے جس کی لینتھ میکسیمم 25 کریکٹرز ہے, یہاں پہ لینتھ نیم فیلڈ کی لینتھ جو ہے وہ آپ نے 18 کریکٹرز رکھی ہے, سو انکنسسٹنٹ ہو گیا. سو ایسی انکنسسٹنسی کو یہ انالیسس ٹولز جو ہے وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں. اور اسی طرح آرگنائزیشن کی ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی کو اوور آل چیک کرنے کے لیے, اوور آل انوائرمنٹ کو چیک کرنے کے لیے, اس ڈیولپمنٹ میں کون لوگ شامل ہیں, آرگنائزیشن کی کیا نیڈز ہیں, کیا اسٹرکچرز ہیں, اس کو بھی ڈٹرمن کرنے کے لیے آپ کے پاس انالیسس ٹولز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں. سسٹم ڈیولپمنٹ آئٹمس اسٹورڈ ان کیس ریپوزیٹری. اس ڈائگرام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی سسٹم ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ چیز ہے تو ہمارے پاس ایک کیس ریپوزیٹری ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ جمع ہو رہی ہیں, اسٹاک ہو رہی ہیں, چاہے وہ ڈائگرامز ہیں, چاہے وہ ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے, چاہے وہ کوئی سورس کوڈ ہے, کوئی ٹیسٹنگ کے ریزلٹس ہیں, کوئی فارمز کا پروٹوٹائپ ہے, ساری کی ساری کیس ریپوزیٹری میں موجود ہیں. سو اس سسٹم کی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز اگر آپ کو ڈھونڈنی ہے, آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز دیکھنی ہے, سو آپ کے پاس کیس ریپوزیٹری موجود ہے, اس کو یوز کریں, اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گی. سو کمپلیٹ انفارمیشن آپ کے پاس ہے اس سسٹم کی جس کو آپ ڈیولپ کر رہے ہیں. اس انفارمیشن کو آپ ری یوز کر سکتے ہیں, اس انفارمیشن کو آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں, اس انفارمیشن کو آپ اگلے سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں سو دس پرٹیکولر ڈائگرام از ٹیلنگ یو دی کامن کمپوننٹس آف اے کمپریہنسو کیس ریپوزیٹری. کیس ریپوزیٹری جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, اس میں آپ کے پاس ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں موجود ہوں گی, پروڈکشن انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیزیں ہوں گی جیسے کہ اپلیکیشن پروگرامز, ریپوزیٹری ڈیٹا ڈکشنری ہوگی, اس بزنس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہوگی, اپلیکیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی. سو یہ اوور آل اورنج ریکٹینگولر پوری ایک کیس ریپوزیٹری ہے جس میں ہر قسم کی انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے. سو انفارمیشن ریپوزیٹری جو کہ اس بزنس کی جو نیچر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہے, اور اس بزنس کی نیچر کو دیکھتے ہوئے جس قسم کی آپ اپلیکیشن بنا رہے ہیں وہ آپ کو بتاتی ہے. جیسے کہ اگر بزنس پائن ویلی فرنیچر ہے تو فرنیچر سے ریلیٹڈ بزنس کی نیچر کیا ہے کہ ان کی انوینٹری ہے, پروڈکٹس ہیں, بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے, اسٹاکس آ رہے ہیں, سو اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوں گی. اور ڈیٹا ڈکشنری کسی قسم کی کوئی بھی ریکوائرمنٹ اگر آپ نے چیک کرنی ہے یا ڈیٹیلز آپ نے چیک کرنی ہے یا ڈیفینیشن چیک کرنی ہے اس آرگنائزیشن کی اپلیکیشن سے ریلیٹڈ, سو وہ آپ کی ڈیٹا ڈکشنری میں ہوگی. لیٹ اس ناؤ ٹاک اباؤٹ دی سمری آف ٹوڈیز لیکچر. آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیس ٹولز کیا ہوتے ہیں اور یہ ہمیں کیسے ڈفرنٹ فیزز آف دی سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ کیس کو اڈاپٹ کرنے میں یا یوز کرنے میں سپورٹ کرتے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کیس کو اڈاپٹ یا یوز کرنے میں ہمیں ایز این آبسٹیکل وہ سامنے آتی ہیں. جیسے کہ کاسٹ ایک آبسٹیکل ہے کہ آپ کیس ٹولز کو اتنی ایزیلی اڈاپٹ نہیں کر سکتے کیونکہ کاسٹ ویری ہائی ہے. کیس ٹولز کی ڈفرنٹ ٹائپس ہم نے دیکھی, جیسے کہ ڈائگرامیٹک ٹولز ہیں, انالیسس ٹولز ہیں, فارمز اینڈ رپورٹ جنریٹر ہیں, ان کو بھی ہم نے دیکھا. اور ہم نے دیکھا کہ کچھ کیس ٹولز ہیں جن کو لوور کیس کہا جاتا ہے, کچھ کیس ٹولز ہیں جن کو اپر کیس کہا جاتا ہے, کچھ ایسے کیس ٹولز بھی ہیں جو کہ سسٹم ڈیولپمنٹ کے ہر فیز میں یوز ہوتے ہیں, اور آپ کے پاس کیس ریپوزیٹری بھی ہے جس سے بزنس پروسیس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز اس کیس ریپوزیٹری میں موجود ہوگی. تو ان ساری چیزوں کو آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا. لیٹ اس ناؤ سی, اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے
آپ کی ایک آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ رولز ہو سکتے ہیں. سو ڈفرینٹ رول اس انفارمیشن سسٹم میں کیسے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایک سسٹم اینالسٹ کا کیا رول ہوتا ہے, سسٹم اینالسٹ بننے کے لیے کیا اسکلز ریکوائرڈ ہیں, ایک سکسیسفل سسٹم اینالسٹ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو اس کے بارے میں ڈسکشن انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جاری رہے گی. دس اینڈز our lecture here. I hope you enjoyed it. I'll see you with more details. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.